बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि छींक आने पर मुसलमान को क्या कहना चाहिए और छींक किसकी तरफ से आती है और जमाई किसकी जानब से। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक़ हैं, जिनमें से चंद ये हैं। जब तू उसे मिले तो सलाम कह, जब तुझे वो बुलाए तो उसके पास जा, जब तुझसे खैर ख्वाही तलब करे तो उसकी खैर ख्वाही कर, जब उसे छींक आए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे यरहमुकल्लाह कह। अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है। छींक अल्लाह ताला की जानब से है और जमाई बेशक शैतान की जानब से है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता है। तुम में से जब भी किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और हर मुसलमान पर हक है जो उसे सुने वो यरहमुकल्लाह कहे। और जमाई बेशक शैतान की जानब से है। जिस कदर मुमकिन हो सके उसे रोके। जब तू हक कहता है तो शैतान उससे खुश होता है, हंसता है। छींक आने पर कम अज़ कम एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तुम्हारा भाई या साथी जो सुने वो यरहमुकल्लाह कहे। जब वो यरहमुकल्लाह कहे तो छींक मारने वाले को चाहिए कि वो बोले, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तुम्हारी हालत दुरुस्त करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान भाई को 3 दफ़ा यरहमुकल्लाह कहो, यानी उसको 3 दफ़ा छींक का जवाब दो। अगर इससे ज़्यादा हो तो ज़ुकाम है। जब छींक आए तो मुंह पर हाथ या कपड़ा वगैरह रख लेना चाहिए, यही सुन्नत है। नमाज में छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा सकता है, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा जा सकता। सैयदना रफ़ा बिन राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की तो मुझे छींक आई तो मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही मुबारक अलैका कमा युहिब्बु रब्बुना व यरज़ा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए, ये अल्फाज किसने कहे नमाज में, उन्होंने 3 दफ़ा पूछा तो मैंने अर्ज़ की, मैंने कहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, 30 से ज़्यादा फरिश्ते इसकी तरफ जल्दी से बढ़े कि इनमें से कौन इसको ऊपर लेकर चढ़े, कि यानी सबकत में आगे बढ़ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जो कहा सुना, अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको एक साइंसदानों की रिसर्च बताता हूँ जो उन्होंने की है आज के दौर में। उन्होंने ये दरियाफ्त किया है कि पैदल चलते वक्त इंसान की मौत का जब वक़्त आ जाता है तो अगर उसका दायां पाँव राइट फुट आगे की तरफ होगा और दुराने मौत वो आगे की तरफ ही गिरेगा, और जब बायां पाँव चलते वक्त आगे होगा और दुराने मौत उसकी मौत का वक्त अगर आ गया है तो वो पीछे गिरेगा। आप मुझे ये बताएं, आप सब जितने भी हम इंसान हैं सब गुसलखाने में जाते हैं, बैतुल खला में वॉशरूम्स यूज़ करते हैं,
اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، ہر انسان کو جانا پڑتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں الحمدللہ، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واش روم میں جانے کا، غسل خانوں میں جانے کا طریقہ بتایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب بھی کسی کو غسل خانوں میں اور بیت الخلاء میں آنے کی حاجت ہو تو اس کو چاہیے یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نر خبیث جنوں سے اور مادہ خبیث جنیوں سے۔ کہ واش روم میں آپ جب ان ہوں دعا پڑھنے کے بعد تو سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں لیفٹ فٹ رکھیں، اور جب واش روم سے فارغ ہو جائیں تو باہر نکلتے وقت اپنا رائٹ فٹ دایاں پاؤں باہر رکھیں اور غفرانہ کا پڑھیں۔ تو دیکھیں یہ والی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دی، جو سائنس نے آج دریافت کیا ہے کہ اگر انسان کی موت کا وقت ہو اور اس کا دایاں پاؤں آگے ہو تو آگے کی طرف گرے گا، اور بایاں پاؤں آگے ہو تو پیچھے کی طرف گرے گا۔ اور پیارے دین اسلام نے الحمدللہ ہمیں یہ سکھلا دیا، بتلا دیا۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کا موت کا وقت ہوگا تو وہ اندر نہیں گرے گا، باہر کی جانب گرے گا۔ اب نکلتے وقت بھی اگر اس کی موت کا وقت آ گیا تو وہ باہر ہی گرے گا، گندی جگہ پہ نہیں گرے گا، بیت الخلاء کے اندر نہیں گرے گا، غسل خانے کے اندر نہیں گرے گا۔ تو آپ خود سوچیں، واش روم میں تو ہر انسان کو جانا ہی پڑتا ہے، دن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ جاتے ہیں۔ تو میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش یہ ہے، بچوں سے، بزرگوں سے، کہ اس دعا کو یاد کریں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث۔ یہ پڑھنے کے بعد واش روم میں پہلے اپنا لیفٹ فٹ رکھیں، جب وہاں سے فارغ ہو جائیں واش روم سے تو نکلتے وقت رائٹ فٹ باہر رکھیں اور پڑھیں غفرانہ کا، کام بھی ہو جائے گا اور ثواب کا ثواب بھی ہو جائے گا، اور ہم اللہ پاک کی حفاظت میں بھی رہیں گے۔ یہ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحت اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا اور نایاب تحفہ ہے، اس کی حفاظت کیا کریں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ دانت اور کان درد بہت بری درد ہے، یہ تو ان سے پوچھے جن کو ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دردوں سے محفوظ رکھے، بلکہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو بندہ بے حال ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو آج ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ پڑھنے سے آپ کے کان میں اور دانت یا داڑھ میں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی درد نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اس پر میں عمل کرتا ہوں، اور مجھے آج تک نہ کبھی کان میں، نہ کبھی دانت میں، داڑھ میں کبھی بھی درد نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت سے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی چھینک آئے تو اس کے بعد اگر انسان یہ کہہ لیا کرے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکانہ، تو اس کو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کان اور دانت کا درد نہیں ہوگا۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنات، انسان اور فرشتے اپنی عادات و اطوار اور تخلیق کے لحاظ سے 3 مختلف اور الگ الگ مخلوقات ہیں، تاہم جنوں اور انسانوں میں اس حیثیت سے قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں عقل و ارادہ کی صفت سے متصف ہیں، اور خیر و شر کا راستے اختیار کرنے کی قدرت رکھنے میں بھی ان کی حیثیت یکساں ہے۔
اور اللہ وحدہ کی عبادت کا مکلف ہونے میں بھی دونوں برابر ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جن اپنی اصلیت میں وہ ارواح عاقلہ ہیں جو صاحب ارادہ ہیں اور انسان کی مانند مکلف ہیں اور احکام شریعت کے پابند ہیں، مادہ سے تقریباً خالی ہیں اور ہمارے خواص سے پوشیدہ ہیں، اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں۔ ان کی ایک خاص شکل و صورت نہیں، انہیں مختلف روپ دھارنے کی طاقت حاصل ہے۔ جنات کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، ان کے درمیان بھی سلسلہ نکاح جاری ہے اور ذریعہ نسل کشی بھی موجود ہے۔ آخرت کے دن ان کے اعمال کا بھی حساب و کتاب ہوگا اور نتیجہ میں انہیں بھی جنت کی صورت میں ثواب ہوگا اور جہنم کی صورت میں عذاب ہوگا۔ جن وہ صاحب عقل اجسام ہیں جو نظر نہیں آتے، ان پر ہوائی اور آتشی مادہ غالب ہے۔ جنات کو ان کی اصل صورت جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے دیکھنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں، اے آدم کے بیٹو، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن خواہ کس قدر بھی صالحہ نیک ہوں، یہ انسانی شرف و کرامت اور عزت و مقام کے سامنے کم تر اور ہیچ ہیں، کیونکہ خالق ارض و سما عز و جل نے خود انسان کی عظمت و کرامت کو ثابت کیا ہے۔ ارشاد ربانی